बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैंने अपने कल का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको बड़ा ओपनली एक केस था जो मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी ट्वीट में ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के ऑयल फील्ड्स हैं, रिजर्व्स जितने पड़े हुए हैं, उनको कैसे निकालेंगे, किस तरह वो कंपनियों के पीछे इस वक्त लगे हुए हैं कि कौन सी कंपनी सूटेबल है। ये सारी बातचीत मैंने बताई आपको। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने भारत को एक इंडिकेटर दिया कि एक दिन आएगा और वो दिन बड़ी जल्दी आएगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल बेच रहा होगा। ये सारी बातचीत भी मैंने बताई और फिर ख़ास तौर पर मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने किन रीज़न्स की वजह से चाइना को ये सौदा नहीं दिया, ये प्रोजेक्ट नहीं दिया, बल्कि अमेरिका को दिया। जिन मेरे व्यूअर्स ने वो मेरा प्रोग्राम नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है उससे काफ़ी लिंक्ड करता है। इस प्रोग्राम को जब मैंने ऑन एयर कर दिया उसके काफ़ी देर बाद लेट नाइट मैंने जब उसके कमेंट सेक्शन में गया, अपने व्यूअर्स के मैंने कमेंट्स देखे, तो एक सवाल था जो ना सिर्फ ये कि मेरे व्यूअर्स के जहन में उभर रहा था और उन्होंने मुझसे पूछा, बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये सवाल बहुत ज़्यादा बार बार लोग पूछ रहे थे। और वो सवाल क्या था कि पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से ख़जाने हैं, ऐसे कौन से ज़खायर हैं कि जिनकी वजह से अमेरिका जो है वो खुशी खुशी इस प्रोजेक्ट में जंप लगाने के लिए तैयार हो गया है। और अगर पाकिस्तान के पास ये ज़खायर और ये ख़जाने मौजूद हैं तो अब तक पाकिस्तान ने ख़ुद इन ज़खायर या इन ख़जानों के ऊपर काम क्यों नहीं किया। लिहाजा मैंने आज का जो प्रोग्राम है वो टोटली इसके ऊपर ही मुरतब किया है कि पाकिस्तान के पास टोटल ज़खायर क्या है और उनकी कितनी कॉस्ट बनती है और पाकिस्तान अब तक किन वजूहात की वजह से इन ज़खायर पर काम नहीं कर सका। प्रोग्राम की डिटेल में जाऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर मौजूद हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि मैं इन ज़खायर के बारे में बताऊं, मैं एक टर्मिनोलॉजी जो है वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी का बार बार आगे ज़िक्र होना है। एक टेक्नोलॉजी है, इसका भी ज़िक्र बार बार आगे होना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं शेल ऑयल और शेल गैस। ये आम ऑयल और आम गैस से डिफरेंट होते हैं। ये वो तेल और गैस होती है जो चट्टानों के अंदर बेसिकली डीप इनसाइड, काफ़ी डीप नीचे जो है पड़ी हुई गैस और पड़ा हुआ ऑयल होता है, जो बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थरों के साथ नीचे उसके फ्यूसल्स जो हैं, उसके मादा जो है वो उसके साथ अटैच हुआ होता है। और इसको निकालने के लिए बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी और बहुत हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है। जो इसके लिए इस्तेमाल होता है सामान, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है मशीन्स होती हैं, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। ये टेक्नोलॉजी है और ये इसकी एक टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि ज़खायर हैं क्या क्या और कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका की अपनी एक एजेंसी जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो ये देखती है कि पूरी दुनिया में तेल और जो गैस के ज़खायर हैं या उसके अलावा जो मिनरल हैं उनके ज़खायर कितने कितने कहाँ कहाँ मौजूद हैं। उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 9 अरब बैरल तेल जो है उसके ज़खायर मौजूद हैं, और इसमें जो है शेल ऑयल भी शामिल है। यानी कि जो शेल ऑयल की, जैसे मैंने पहले आपको टर्मिनोलॉजी बताई है कि शेल ऑयल क्या होता है, वो बता रहे हैं कि जो 9 अरब बैरल है ये 100% कन्फर्म पाकिस्तान के पास ये ज़ख़ीरे मौजूद हैं और इसमें शेल ऑयल शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और ऑयल जिसको हम बेसिकली टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ होती है ऑफशोर, यानी कि जो समंदर और समंदर के आसपास का एरिया होता है जो वहाँ से तेल और गैस निकाला जाता है, उसको ऑफशोर की कैटेगरी में गिनते हैं। तो 2024 में समंदरी हदूद में जो ज़खायर आइडेंटिफाई हुए कि ये मौजूद हैं वो दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.3 ट्रिलियन बैरल शेल ऑयल जो है ना वो उधर ऑफशोर वाली साइड, समंदरी जो हदूद हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर मौजूद है। और इसमें से 58 अरब बैरल जो है वो इस टेक्नोलॉजी की, जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया है कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए 58 अरब बैरल जो है वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए निकाली जा सकती है। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि ये जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं ये ज़्यादातर जो है बलूचिस्तान में हैं, उसके बाद फिर सिंध में हैं, और जो इंडस बेसन है वहाँ पर ये मौजूद हैं। पंजाब में एक खौर का इलाका, ये इस्लामाबाद के साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पर एक है टूट ऑयल फील्ड। ये 1960 की दहाई में ये इलाका यहाँ पर दरियाफ्त हुआ था, और इसका जो एरिया है वो तकरीबन 122 मुरबा किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर ये ऑयल फील्ड मौजूद है। इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 मिलियन बैरल
کا تیل موجود ہے، اور اگر یہ ٹیکنالوجی امریکنز والی ہمیں مل جاتی ہے تو اس 60 ملین بیرل تیل کا 15% کنفرم ہے کہ یہ ہم آرام سے اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ اب بات ہم کریں گے آئل کی بجائے گیس کی۔ 2016 کا جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً 31.8 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس میں جو شیل گیس ہے وہ تقریباً 105 ٹریلین کیوبک فیٹ ہے، اور اگر اس 105 اور جو 31 جو کہ شیل گیس نہیں ہے اس کو اگر ہم جوائن کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، تو تقریباً یہ 235 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس پاکستان میں کنفرم ریسورسز ہیں کہ یہ موجود ہے۔ اس میں جو زیادہ تر اس کا حصہ گیس کا وہ بلوچستان میں ہے، کچھ سندھ میں ہے، اور باقی جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہے۔ اب یہ جتنی بھی گیس ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے تقریباً 51 جو ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آرام سے نکل سکتی ہے، اور پاکستان اس وقت جس ذخیرے سے گیس حاصل کر رہا ہے اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 19 ٹریلین کیوبک فیٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً اس سے ہم 75% زیادہ جو ہے گیس ایزیلی ہم نکال سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئے اعداد و شمار کہ کتنی ہے، لیکن میں اس کو بڑے ہی آسان الفاظ میں بتاؤں گا پیسوں میں، کہ اگر یہ نکلتا ہے تیل، اگر یہ نکلتی ہے گیس، تو ہم آمدنی ہمیں کیا ہوتی ہے، زر مبادلہ ہم کیا کماتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ریزروز ہوتے ہیں جو پروون ہوتے ہیں، 100% کنفرم ہوتے ہیں، اور یہ امریکن جو کمپنیز اور ایجنسیز ہیں یہ ان کی کنفرمیشن کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت پروون ریزروز ہیں ان کی جو لاگت یا جو اس کی کاسٹ بنتی ہے وہ $35 بلین ہے۔ 100% جس کا پتہ ہے کہ یہاں پہ ہیں اور کتنی کوانٹٹی ہے اس کی کاسٹ بتا رہا ہوں $35 بلین۔ اس کے بعد جو شیل، جو میں نے آپ کو بتایا شیل گیس یا شیل آئل، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی کنفرمیشن تو ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کتنی ہے جب تک ڈیپ ڈاؤن ڈرلنگ کر کے ان مشینوں کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچتے تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنا ہے۔ کئی دفعہ اس سے بہت زیادہ نکل آتا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت $2 ٹریلین سے زیادہ کے جو ہے یہ جو شیل گیس اور شیل آئل کے جو ذخیرے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے آف شور کی، جو کہ سمندری علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور جس کے اوپر بیسیکلی امریکہ اس وقت آنکھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے اسی ایریا میں کام کرنے کے لیے۔ وہ ایک اندازے کے مطابق اپ ٹو $5 ٹریلین کا جو ہے نا ذخیرہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ تو کل ملا کے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ تقریباً 8 سے 9 ٹریلین کا ذخیرہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ مجھے اب اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر اس کا 50% بھی پاکستان کو مل جاتا ہے تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے ایسے ملک ہیں جن کی مثالیں ملتی ہیں جو کچھ نہیں تھے لیکن انہوں نے اسی شیل آئل شیل گیس کا کام میں ہاتھ ڈال کے آج وہ کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتے۔ امریکہ بھی انہی میں شامل ہے۔ اب بات ہم کرتے ہیں کہ جی پاکستان اب تک ان سے فائدہ کیوں نہ اٹھا سکا۔ 1947 سے پاکستان بنا ہوا ہے اور آج 78 سال ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو جو ڈیٹا آج دے رہا ہوں، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ کسی کے پاس 10 سال پہلے نہیں ہوگا۔ آپ آج سے 10 سال پہلے کا بھی کوئی پروگرام دیکھیں، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تقریباً ایسے ہی ڈیٹاز ملیں گے، لیکن ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم ٹنڈے ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دماغ ہمارے کام نہیں کرتے، لہٰذا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب میں آپ کو کچھ ریزنز بتاؤں گا۔ سچی بات بتاؤں تو یہ جتنے بھی ریزنز آپ کو دوں گا نا یہ سارے تقریباً کاغذی ریزنز ہیں۔ اصل ریزن جو ہے نا وہ آخر پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ریزن کیا ہے۔ اب یہ جو کاغذی ریزنز ہیں یہ آپ سنتے جائیں، جو کہ زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ یہ مین ریزنز ہیں جی جس کی وجہ سے ہم لوگ آج تک جو ہے نا یہ کام کر نہیں سکے۔ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے جی ٹیکنالوجی کی کمی ہے، جدید ٹیکنالوجی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہائیڈرولک فریکچرنگ اور ہاریزنٹل ڈرلنگ جو مشینز ہیں یہ دنیا کی مختلف جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں صرف ان کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے، چاہے ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی ہم نہیں لے سکتے تھے، یہ ٹیکنالوجی بہت مشکل تھی لہٰذا ہم اس کو نہیں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بھاری سرمایہ کاری۔ ایک اندازے کے مطابق جو شیل گیس کا ایک کنواں ہے اس کی ڈرلنگ کے لیے، اس کی نکاسی کے لیے جو تقریباً خرچہ آتا ہے وہ $10 سے $15 ملین کا ہے، اور اگر یہ کنووں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر بات اربوں ڈالر تک چلی جاتی ہے۔ اور پاکستان کی معیشت کے حالات 1947 کے بعد سے لے کے آج تک وہی رہے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے تاریک ترین دور سے، نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ہم جملہ ہر دفعہ ٹاپ لائن ہیڈ لائن میں پڑھتے آئے ہیں اور آج بھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں۔
تو لہٰذا معیشت ہماری ہمیشہ بہت خراب رہی ہے کہ ہم یہ 10 سے 15 ملین ڈالر بھی نہ آج تک لگا ہی نہیں سکے. کبھی ہمارے پاس اتنے پیسے آئے نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آئے ہیں یا نہیں آئے, لیکن ہمارے پاس آئے نہیں بقول ان کے کہ جی کبھی آئے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ ہمارے عسکریت پسند گروپوں نے نکال دی ہے, یعنی کہ سیکیورٹی کے ایسے مسائل پیدا کر دیے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک یا کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ادھر آتے ہوئے ہمیشہ گھبرائی ہے, آ کے ان ایریاز میں کام کرنے سے گھبرائی ہے. بھارت کو بڑی مہربانی اس کی کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں اور اگر یہ ذخائر سارے نکل آئے تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا, لہٰذا انہوں نے جو اپنے جہاں پہ جو گروپس پراکسی گروپس رکھے ہوئے تھے ان کو باقاعدہ ٹاسکنگ کر دی کہ باقی سب کام چھوڑ کے یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو پکڑ لو. تو اب ایک علیحدہ اسپیسیفک گروپ بن جاتا ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں پاکستان میں جو ریز ہوتے ہیں ان کو سبوتاژ کریں. میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ 2024 میں جو ہے 5 انجینئرز ہیں ان کے اوپر سوسائڈل اٹیک ہوا. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اٹیکس ہیں جو آپ نے دیکھیں, جہاں کہیں باہر کی کمپنیاں آتی ہیں وہ آ کے کام شروع کرتی ہیں تو ودن 3-4 منتھس کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سب بھاگ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے, اور سیکیورٹی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں, ہم تو بالکل یہ کر ہی نہیں سکتے, کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد انفارچونیٹلی اس کی ایکسپلوریشن کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ہر حال میں اس کمپنی کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, یا ملک کو خود چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس پہ کام شروع کرتے ہیں, تو وہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس کے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں, مختلف اس میں ڈیٹاز ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں, تب جا کے اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے. جیسے اب سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں اگر ہم نے بور بھی کروانا ہو تو ہم سب سے پہلے بندہ بلوا کے یہ چیک کرواتے ہیں کہ کتنا بور ہے, پانی کہاں آتا ہے. جب وہ ہمیں سب کچھ کنفرم ہو جاتا ہے تب ہم بورنگ کا کام شروع کرواتے ہیں. تو یہی مثال یہاں پر آتی ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے یہ ڈیٹا دینا ہوتا ہے وہ سب سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور سرکاری ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کریں جس سے ملک کو کوئی فائدہ ہو. انہوں نے سردیوں میں مونگ پھلی کھانی ہوتی ہے اور گرمیوں میں انہوں نے اے سی کی ٹھنڈی ہوا لینی ہوتی ہے. لہٰذا آج تک یہ ڈیٹا مرتب ہو ہی نہیں سکا کہ ہے کیا ہمارے پاس. پاکستان آج تک اس لائن میں کوئی اپنی پالیسی نہیں بنا سکا, اس فیلڈ میں کوئی پالیسی نہیں بن سکی. جب پالیسی ہی نہیں ہے تو غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ سرمایہ کاری کیوں کریں گے؟ ہر غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والا بندہ یا ملک وہ یہی سوچ دیکھتا ہے سب سے پہلے کہ ہاں جی آپ کے پاس اس کے لیے کیا آؤٹ لائن پلان ہے. کوئی پلان ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں انویسٹ کرے گا. اس کے بعد سیاسیت میں استحکام اس حد تک رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی کہ ہم کسی کو 4 سال 5 سال پورا نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا کوئی بھی جو گورنمنٹ آتی ہے نئی, کبھی بھی ایک تو ہم لوگوں نے یہ بھی پکا رکھا ہوا کہ ہم کسی بھی ایک گورنمنٹ کو دوسرا چانس بھی نہیں دیتے, یعنی کہ اگر وہ 5 سال پورے کر رہی ہے یا 4 سال پورے کر رہی ہے تو دوبارہ ریپیٹیشن میں وہ نہیں آ سکے گی, ہم کسی اور کو نئے کو لا کے بٹھا دیں گے. تو اب جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پہلے تو وہ 2 سال کیا کرتی ہے کہ اپنے تمام خرچے پورے کرتی ہے, جو اس نے نقصان اپنا کیا ہوتا ہے, جو اس نے الیکشنوں پہ خرچہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ پورا کرتے ہیں, اپنے جیبوں کو بھرتے ہیں, اپنے بینکس کو بھرتے ہیں. اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ جی ہم نے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے, لیکن اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور اگلے آنے والے الیکشنوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ دوبارہ سے ایک سیاسی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح کے جو کام ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اب ناظرین میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ جو کہ اصل میں میرے دل کو لگتا ہے, اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ بدعنوانی, ناقص گورننس اور گندی نیت. یہ مین ریزنز ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آج تک ہم یہ ذخائر ڈھونڈ ہی نہیں سکے. ایسے کئی موقع آئے کہ جب ہم نے کمپنیوں کو انوالو کیا کہ ہم یہ کام کروا سکیں, لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ کوئی ایک وزیر, ایون میں تو کہوں گا ایون پرائم منسٹر, وہ تک انوالو ہو گیا ان کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹ کہ آپ مجھے اتنا دے دیں, اس کا پروفٹ کا جو پرسنٹیج بنتا ہے اس کام کا, ملک کے لیے آپ بیشک جو ہے نا پینٹس دے دیں, آپ چمنی دے دیں ملک کے لیے, 8 آنے آپ نے میرے جیب میں ڈال دیں تو میں سودا آپ کو دے دوں گا. لہٰذا انتہائی تھکی ہوئی جو کمپنیز جن کے پاس نہ اکوپمنٹ ہوتا تھا, نہ مشینری ہوتی تھی, نہ کچھ ہوتا تھا, ان لوگوں کو یہ بہت ہی سستے داموں سودے دے دیے گئے اور اپنے جیب بھر لیے گئے. مطلب جو تیل اور گیس کے کئی ایسے بلاکس جو کہ بڑے مہنگے بک سکتے تھے وہ بڑے سستے داموں بیچ دیے گئے. جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ان کی بجائے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جن کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا, نہ وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے, نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا تھا. وہ آتے تھے اپنے ایک سیاسی فائدے کی خاطر وہاں پہ پہنچتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس گورنمنٹ کے لیے یا اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے کیا کچھ کیا ہے. لہٰذا وہ آ کے انجوائے کرتے تھے, اپنا ٹائم گزارتے تھے, کسی کا اس کی طرف دھیان گیا ہی نہیں کہ یار ہم نے یہ کام بھی تو کرنا ہے جس کے لیے ہمیں بٹھایا گیا. انفارچونیٹلی پاکستان کی ایک پراپر ایک ادارہ جس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہاں کہاں کیا کیا کچھ پڑا ہے اور اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے, اوگرا. بدنام ترین ایک پاکستان کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ سب وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا کام صرف اور صرف جو ہے
پیسہ کھانا ہے، رشوت کھانا ہے، کام نہیں کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس اداروں میں، اس طرح کے اداروں میں رہے ہیں۔ غیر ضروری طور پر بیوروکریٹک تاخیریں کرنا، غلط قسم کے فیصلے دینا، ان نیسیسری ڈیلیز، اور جو وسائل اویلیبل ہوتے تھے ان کا انتہائی بے دریغ استعمال جو ہے، یہ اس میں اتنی ڈیلیز ڈالتا رہا ان کاموں میں کہ یہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکے۔ حکومت نے کبھی بھی، کسی بھی حکومت نے اس کام کو ترجیح پہ رکھا ہی نہیں ہے، اس کو ٹاپ لائن پہ پرائورٹی پہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ان کو اس سے کوئی کبھی غرض ہی نہیں رہی کہ پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ منیمم 8 ٹریلین کے یہ ذخائر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس طرف کون سوچے؟ بہت سے ایسی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، جو کہ سیاسی فوائد جس سے حاصل کیا گیا، ملک کے لیے کچھ نہیں سوچا گیا۔ اس کام کے لیے جو پیسہ چاہیے اس سے کئی زیادہ پیسہ جو ہے لگا کر تو ایل این جی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا، جو کہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے اور ایک بہت بڑا ایک قلم کا داغ ہے پاکستان کی حکومتوں کے اوپر کہ ایل این جی کے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں۔ ریکوڈیک کی مثال ہے، ریکوڈیک کے اوپر تو میں پورا ایک پروگرام کروں گا۔ مطلب دنیا میں وہ سب سے بڑی سونے اور تانبے کی ایک ایسی کان ہے کہ جو ابھی تک ڈسکور ہو نہیں پائی، اور ہم نے اونے پونے ہمیشہ وہ کان بیچ کے لوگوں کو اپنے جیب بھرے ہیں، ٹو این ایکسٹینڈ کہ یہاں تک بھی ہم نے وہ بیچی ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں 1 روپیہ نہ دیں، لیکن جتنی بھی لیبر آئے گی، چاہے وہ 1000 بندہ ہے یا 2000 آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ بلوچستان کا ہوگا، آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اتنے سستے داموں یہ چیزیں اب تک بیچی ہیں کیونکہ ہم نے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایز اے انڈیویجول میرے پاس کیا آ رہا ہے۔ سوئی گیس کا ادارہ ہے، ایک دور تھا جب سوئی گیس کا ادارہ تھا، کام کر رہا تھا، اس کی ایک دیکھیں سوئی گیس کا جو فیلڈ ہے اس کا ایک پراپر ایک لمٹ بتا دی گئی ہے کہ جتنی اس کی پروڈکشن ہونی چاہیے، وہ اس کا جو پروڈکشن لیول ہے دیٹ از 19 ٹریلین کیوبک فیٹ کا جو ہے نا وہ اس کا ایک پروڈکشن سائٹ ہے کہ بھئی اتنی ہونی چاہیے۔ وہ آج تک اپنے اس لمٹ کو ہی نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے اور ناقص انتظامیہ ہے، بس اس طرح کے حالات ہیں۔ اب ناظرین، یہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے، کہاں کہاں ہے، کتنا پیسہ ہم کما سکتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے بتا دیا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ریزن کیا ہے کہ اب تک نہیں کر سکے۔ سسٹم تو ویسا ہی ہے، سسٹم میں تو کوئی چینج نہیں آ رہی ہے، تو کیا سسٹم یہی اگر رہے اور امریکنز آ کر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکنز کو یہاں پہ کوئی کامیاب ہونے دے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اس سے واقعی یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو 8 ٹریلین کا میں نے آپ کو اماؤنٹ بتایا ہے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 50% بھی 4 ٹریلین جو ہے 4 ٹریلین وہ پاکستان کو حاصل ہو جائے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا، اور آئی ایم شیور کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔